रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, जहां पाकिस्तान को जंग में शानदार कामयाबी नसीब हुई, वहां एक और मौका भी मिल गया, और वो अपने मामलात दुरुस्त करने का मौका। क्या जंग में सीज फायर के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी सीज फायर भी होगा? सियासी कुव्वतें आपस में मिल बैठेंगी? इस जंग से हमें मुत्तहिद होने का मौका मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दावत दी कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। इस दावत को मज़बूत तौर पर लिया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने, जो जेल के अंदर इस टाइम मौजूद हैं, अपनी पार्टी को यह इजाजत दे दी कि वो शहबाज शरीफ साहब से बातचीत करें। लेकिन पार्टी के अंदर से ये भी आवाजें आ रही हैं कि हम एहतजाज करेंगे। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पीटीआई कोई मौसर एहतजाज नहीं कर सकी। मुतादिद दफा पीटीआई ने चाहा कि वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आए, लेकिन 26 नवंबर के बाद से पीटीआई मुत्तहिद होकर दोबारा सड़कों का रुख नहीं कर सकी। हालात किस तरफ जाएंगे? क्या ये दोनों पार्टियां एक पेज पर आ जाएंगी? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब भारतीय जहरियत हमें दोबारा से नजर आ रही है, और भारत ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पे होगी। कश्मीर के मामले पर हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे। उसकी जानिब से ये भी बयान सामने आ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर चला है, फिल्म तो बाकी है। क्या भारत दोबारा से कोई जंगी जारियत करेगा? जो जंगी जनून भारत पे सवार है, कोई दोबारा से मिस एडवेंचर देखने को मिलेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शाहिद खटक साहब ने, सीनियर रहनुमा पीटीआई के, हमें ज्वाइन किया है रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, पंजाब में वजीर भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शाहिद साहब, व्हाट डू यू थिंक? क्या आप बात करेंगे या एहतजाज करेंगे? अभी तक क्लियर नजर नहीं आ रही है पीटीआई इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या क्लैरिटी की मजीद ज़रूरत है? देखिए, हमारा एक एहतजाजी मूवमेंट है, हम अपने तरीके से चलाएंगे और हम अपनी सब बंदियाँ वापस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इन करीब कि आपको सड़कें जो हैं वो गर्म नज़र आएंगी। देखिए, 26 नवंबर के बाद हमारे 11-12 हज़ार कारकुनान जो थे वो अरेस्ट हुए, हमारे कारकुनान के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे लोगों को जख्मी किया गया, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया। तो देखिए, जब इतने बड़े इंसिडेंट से एक पार्टी गुजरती है तो रिकवरी में टाइम लगता है, आपको दोबारा चीज़ें बेहतर करनी होती है, आपने अपनी गलतियों से सीखना होता है। तो अभी भी मैं एक मीटिंग से होके आया हूँ, तो आप इंशाल्लाह इंतज़ार करें। उस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ है? वो तो अभी मैं आपको क्यों बताऊं? उस मीटिंग में हमारी इतलात के मुताबिक ये डिस्कस हुआ है, शहबाज शरीफ ने जो ऑफर दिया आप लोगों को। नहीं जी, वो हमारे एहतजाजी मूवमेंट के हवाले से था। शहबाज शरीफ इतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। समझ नहीं आई, आपकी पार्टी एक जगह शहबाज शरीफ के जो बयानात हैं उन पे कहती है कि हम इस पे मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि हमने एहतजाज कर रहे हैं। किसका बयान आया है? जो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हम इस पर सोचेंगे। देखिए, असद कैसर साहब साबिक स्पीकर रहे हैं, तो शायद उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी हो, लेकिन ना मुझे इसकी खबर है ना मुझे इसकी इतलात है। ये एक द न्यूज़ के उसने खबर ब्रेक की अपने से, जेल के अंदर से, जिसके ना हमें सर मालूम है ना हमें अंसार अब्बासी ने अपने से ये स्टोरी कर दी। कोई इसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, अभी जब मेरी इमरान खान से मुलाकात होगी तो मुझे पता चलेगा। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात सिर्फ लास्ट वीक उनकी बहनों की हुई है, उसमें तो कोई जिक्र नहीं हुआ, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई उनके साथ। तो ये खबर कहां से आ गई? ये खबर किसको बताई गई है? तो यू आर सेइंग दैट वी विल गो फॉर द प्रोटेस्ट नॉट द टॉक्स। देखिए, हम पॉलिटिकल जमात है, हम मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात मौसर मुज़ाकरात हों जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हों, जो बाइख्तियार हों, जो बाएतमाद हों। जी रमेश साहब, आप क्या समझते हैं कि एक बड़ा अहम मौका है, इस मौके पर एक जो है मुत्तहिद रिस्पॉन्स भी जाना चाहिए भारत को, और हमारे जो सियासी खलफशार हमारे मुल्क में बहुत बड़ा हुआ था इसको कम किया जा सकता है? तो आप समझते हैं कि ये जो टॉक्स की ऑफर की गई है इससे कोई सब्सटेंशियल रिजल्ट सामने आएंगे? देखिए जी, हमारा तो बड़ा क्लियर स्टांस है, और हम तो बार बार पाकिस्तान एक बात कर रहा है कि हम इस खत्ते के अंदर अमन चाहते हैं। लेकिन भारत ने जो ना सिर्फ भारतीय जो वो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है, भारतीय हुकूमत है, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान पे मिसाइल दागे, हमारे छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया, हमारी मजहबी बादशाहों को अटैक किया, हमारे शहरों को ड्रोन फेंक के उन पे अटैक किया, बल्कि उन्होंने अभी जारियत भी की। अब इस वक्त हम बार बार एक बात कर रहे हैं, जैसे
یہ مودی کے اوپر ہم نے ڈیفینس میں گئے, ہم نے کوئی اٹیک نہیں کیا, ہم ڈیفینس میں گئے, اس طرح کی ریٹیلیشن نہیں کی جس طرح کی بنتی تھی, کیونکہ ہم امن کے ماننے والے ہیں. تو مودی سرکار کی جب چیخیں نکلی ہیں تو انہوں نے واشنگٹن ڈی سی کی طرف رخ کیا اور واشنگٹن ڈی سی سے جا کے مدد مانگی ہے. تو ہم تو سیز فائر کا کہا, ہم نے سیز فائر کر دیا. اب سرٹنلی ڈائیلاگ کا پروسیس شروع ہے. اب ڈائیلاگ میں دیکھنا پڑے گا, اس سے پہلے بھی ڈائیلاگ بہت دفعہ ہوئے ہیں, لیکن ہمیشہ بھارت سے جو روش دکھائی گئی ہے وہ مایوس کر رہی ہے. ابھی ہم ڈائیلاگ میں بیٹھیں گے اور امید ہے کہ جب اس میں اب کی ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ دو بنیادی ایشو ہیں. ایک کشمیر ہمارا انٹرنیشنل ایشو بن گیا, اس پہ اب بات چیت ہوگی. دوسرا ہمارا جو ٹریٹی ہے وہ ہے. رمیش صاحب, ہم نے بڑی مہارت کے ساتھ جنگ لڑی. اس جنگ نے ہمیں یہ بھی موقع دیا کہ ہم سیاسی طور پر متحد ہو جائیں. شہباز شریف صاحب نے آفر کی اور کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے, اور کچھ ذرائع نے ہمارے یہ بھی کنفرم کیا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی خلفشار اور جو سیاسی ٹیمپریچر ملک میں بڑھا ہوا تھا, اب ایک موقع ہے اس کو کم کرنے کے لیے, اور اس سے کیا کوئی سبسٹینشل چیز نکلے گی؟ دیکھیں جی, ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم ساتھ لے کے چلیں. ہماری طرف سے تو کبھی بھی ایسے ہی تاثر نہیں دیا گیا کہ ہم پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب جس سوچ کے ساتھ تھے وہ تو سب کو چور ڈاکو کہہ کے وہ کہتے تھے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. آج اگر عمران خان صاحب کو ہوش آئی ہے اور عمران خان صاحب نے ریئلائز کیا ہے, مجھے اب اس میں مجھے نہیں پتا کتنی حقیقت ہے, وہ بیٹھنا چاہتے ہیں یا نہیں بیٹھنا چاہتے, لیکن اگر خان صاحب بیٹھنے کی بات کرتے تو ہم تو ہمیشہ تیار ہیں. کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس پاکستان کا حل نہیں ہے. یہ جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک میز پہ نہیں بیٹھیں گی, اس پاکستان کے جو ریئل چیلنجز ہیں, ریئل ایشوز ہیں, ہماری بین الاقوامی جو ہماری پالیسی ہیں وہ ہیں, ہماری اکنامک پالیسی ہے, ہماری باقی جیسے اس پاکستان کے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, فرقہ وارانہ فسادات ہے, ہمارا دشمن ہر آئے روز ہمارے اوپر چڑھائی کرتا ہے, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا ہے, پاکستان کے خلاف باقاعدہ انفلوئنسز نہ صرف پاکستان سے باہر پاکستان کے اندر سلیپر سیل بھیجتا ہے تاکہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا سکے, پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خلفشار ڈال کے پاکستان کے اندر ایسے معاملات کیے جا سکے کہ پاکستان کبھی بھی ایک اچھی اسٹیٹ یا ایک سسٹینیبل اسٹیٹ نہ بن سکے. تو خان صاحب بات چیت کرنے کو تیار ہے تو ہم کیوں کہیں کہ نہ کریں تیار. خان صاحب آئیں, بات کریں, لیکن خان صاحب کی بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ خان صاحب کی پھر واقعی بات کرنے غرض سے آئے ہو نا. مطلب خان صاحب اگر تھوڑی دیر بعد, جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ آیا تھا, جب کشمیر کے دیگر مسائل تھے, جب بھارت کے ساتھ بات چیت کی شروع میں, جب بھارت نے پاکستان کے اندر درندازی کی تھی تو کیا کیا تھا خان صاحب نے؟ خان صاحب تو بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے, خان صاحب اٹھ کے چلے جاتے تھے. بٹ لیٹس سی, اگر انہوں نے یہ بات کی تو ہونا چاہیے تھی, بات چیت ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, بات چیت ہو. ہم تو پہلے بھی آپ لوگوں کو کہہ چکے ہیں, ہاں یہ لوگ ہی بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. ایسا کیا ہوا ہے کہ اب آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں, یا پھر شہباز شریف صاحب سے آپ کوئی ڈائیلاگ کریں گے, چاہے وہ پارٹی کے اندر سے بات ہو رہی ہے یا چاہے وہ جیل ذرائع سے بات سامنے آئی ہے؟ آپ کے اپنے ذرائع ہیں. میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انصار عباسی کی خبر ہے, جب تک ہم عمران خان صاحب سے نہیں ملیں گے تب تک میں آپ کو کیوں کنفرم کروں ایسی بات ہے. اور دیکھیں گوہر صاحب کیا تیار نہیں ہے ڈائیلاگ کے لیے؟ آپ نے گوہر صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے؟ انہوں نے ڈیل کا کہا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے بھی آپ کو کہا کہ جی ہم ڈائیلاگ کس سے کریں گے ڈائیلاگ؟ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کرنے والے کون ہیں, مجھے بھی پتہ ہے. تو وہ تو رائٹ ناؤ نہیں کریں, وہ تو انگیج ہیں. وقت آ جائے گا پھر وہ بھی کر لیتے ہیں. نہیں تو آپ شہباز شریف سے نہیں کریں گے ڈائیلاگ؟ وہ خود بیچارہ فارم 47 کے ذریعہ ہے, اس کے اوقات کیا ہے. تو دیٹ از پریٹی مچ کلیئر کہ آپ آگے شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں بڑھیں گے. آپ کی اپنی جماعت میں اگر مختلف رائے ہوں گی تو پھر تو ویسے ہی نہیں بڑھ سکتے, لیکن آپ میڈیا کو تو ایک سٹیٹمنٹ دیں نا کہ کوئی ابھی میں کیوں ایسے غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ دوں جب میرے پارٹی کی کوئی پالیسی واضح نہیں. جب پارٹی کی پالیسی واضح ہوگی تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے اتنی بڑی آفر آپ کو کرائی, آپ کی پارٹی کی پالیسی اس پہ واضح نہیں ہے. دیکھیں وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, وہ تو کوئی بھی دے, میں بھی دے دیتا ہوں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. دیکھیں آپ بنیادی طور پہ سوال یہ رکھیں کہ عمران خان جیل میں کیوں گیا ہے, عمران خان کو کن کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے, عمران خان صاحب کے اوپر درج جو مقدمات ہے وہ مقدمات کیوں درج کیے گئے عمران خان صاحب کے اوپر. ایک بھی سنگل مقدمہ جو ہے, ایک بھی سنگل چیز عمران خان صاحب کے اوپر یہ پروف نہیں کر پائے. لیکن مسئلہ کیا ہے
किस मुल्क में जुडिशरी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोलैप्स कर गया है। तो जिस तरह आपकी पार्टी में मुख्तलिफ राय हैं, उस तरह से वहां से भी ये राय आती है। बेशक शहबाज शरीफ, देखें शहबाज शरीफ अगर कहें कि करना है, ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इनसे बात करना वक्त का ज़िया है, क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई लाएअमली नहीं होता, आपस में मुत्तहिद नहीं है। वो असल में अनइलेक्टेड लोग हैं, फॉर्म 47 के जरिए आए हुए लोग हैं, उसके पास ना कौम का मैंडेट है, ना वोट लिया है, वो तो मुफ्त में आके और रेहाना डार से हार के मुफ्त में इसको सीट मिली है, तो वो तो ये बातें करेगा। इन गैर संजीदा लोगों के साथ जो नॉन इलेक्टेड हैं, बुनियादी तौर पे अगर ये इलेक्टेड लोग होते, इनको पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दिया होता, हमें रिजेक्ट किया होता, हमारे बयानियों को रिजेक्ट किया होता, तो हम जाके बैठ जाते, हम अपनी सफ़े दुरुस्त कर लेते, हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी रमेश साहब, हमारी इस पे वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, हम बैठने के लिए तैयार शहबाज शरीफ के साथ नहीं होंगे, हमने उन्हीं से बात करनी है जो कि इसमें असर रखते हैं, जिनकी बात सुनी जाती है। बात सुनिए जी, इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान जो है उनका नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो इस मुल्क के वजीर आजम है और हमारी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त हमारे पार्टी के सरबराह हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सेंटर के अंदर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब के अंदर है। हालिया जब साथ पे ये भी बोल देंगे फॉर्म 47 की मनहूने मिन्नत। अब ये जी मसला ये है, अब ये रोएं पिटें ढाड़े मारे जो मर्जी करें, अब तो हमारी हुकूमत है, ये अपना जेल में बैठ के दाल फुल्का करें। ये जब इनके हाथ में मौका था तो ये अच्छा परफॉर्म करते, किसी ने रोका था इनको, ये परफॉर्म नहीं कर सके। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई किया, इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर फौज को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया, फौज को जिस तरह गालियां बकी, आर्मी चीफ के बारे में जिस तरीके से इन्होंने अल्फाजात कहिए, जिस तरीके से इन्होंने शुहदा के कुतबे जलाए, जिस तरीके से शुहदा के जाके घरों में जाके इन्होंने धावा बोल दिया, ये किस मुंह से बात करते हैं पाकिस्तान की, किस मुंह से बात करते हैं इलेक्शन की? इनको तो शर्म आनी चाहिए, बात करते हैं ये पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं सियासत की और इलेक्शन की। बुनियादी तौर पे ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर बात तहजीबी को प्रमोट किया, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर ऐसा कल्चर प्रभाव चलाया कि आज आपकी यूथ जो है गालक गलोच पे आई। बट पिछले 1 साल के अंदर हमारी हुकूमत की कारकर्दगी ने ये परफॉर्म करके दिखाया। सर वैसे अब 9 मई को 10 मई टेक ओवर कर गया है, 10 मई को पाकिस्तान का एक नैरेटिव सामने आया है, तो आप अभी भी 9 मई की बातें कर लेके बैठे हुए हैं। ये इनको अब ये बता रहे हैं कि अभी अडियाला जेल इनका मुकद्दर बन चुका है, अब इमरान खान अडियाला जेल के अंदर है, उसने वहां पे रहना है, ये उसका मुकद्दर है, क्योंकि जो उसने किया था उसको भरना तो पड़ेगा। तो उसने इस मुल्क की उन लोगों का साथ दिया जो इस मुल्क की ईंट से ईंट पे जाना चाहते थे। मुझे बताएं, भारत आज क्या कर रहा है? भारत इस मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ता है, भारत बाकायदा तौर पे लॉबिस्ट हायर करता है, इन्फ्लुएंसर हायर करता है ताकि इस मुल्क को अंदरूनी तौर पे डिस्टेबलाइज करे। ये क्या कर रहे थे? इनसे कुछ सवाल करे तो फिर ये आगे से गालियां बकते हैं और ये आगे से गंदी लैंग्वेज बोलते हैं, बट इससे सवाल तो करे ना। इस मुल्क के अंदर जो इन्होंने किया, इस मुल्क के अंदर कौन सा कल्चर प्रवान चढ़ाया? इस मुल्क की यूथ को बदतहजीबी इन्होंने दी, इस मुल्क की यूथ को जो एक रख रखाव वाला पाकिस्तान था वो इन्होंने दिया। आज ये जो मुझे नहीं पता दूसरी तरफ हमारे कौन से भाई साहब बैठे हैं पीटीआई के, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं, सियासी शायद खटक साहब बैठे हैं हमारे साथ। खटक साहब एक सियासी वर्कर है, बट खटक साहब इसलिए लोग इनको पसंद करते हैं, खटक साहब के नाम के साथ पीटीआई रहती है। आज खुदा न खास्ता खटक साहब एक बात ऐसी करते पीटीआई की, खटक साहब का देखने कि वहाँ के लोकल लोग क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान जो है, इमरान खान ने ऐसा कल्चर प्रमोट कर दिया। नीचे देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पीटीआई के जिनके साथ मेरा जाती ताल्लुक है। मैं हर टीवी टॉक के अंदर कहा कि 2013 से लेकर 2018 तक जितनी मेरी दोस्तियां पीटीआई वालों के साथ थी, जब एमपीएस थे, जितना मिलके हमने काम किया, शायद मेरी इतनी नून लीग में नहीं थी, क्योंकि हम काम करने वाले लोग थे। ये सारे सियासी लोग हैं, लेकिन ऊपर जो लीडर है उस लीडर का सियासत के साथ ताल्लुक नहीं है। ही वाज अ गुड कैरेक्टर, उसको क्रिकेट बहुत अच्छी आती थी, उनका एक फेम था क्रिकेट के तौर पर, लेकिन ठीक है ना, बिकम अ गुड पॉलिटिशियन। और ऐसा पॉलिटिशियन, ऐसा जो वजीर आजम था, जो वजीर आजम हाउस में बैठ के भी कंटेनर पे था, और वो हमेशा इस पाकिस्तान से ईंट बजाने की बात करता था। पिछले 1 साल में आप उठा के देख लें, जितनी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है वो पाकिस्तान को बेस्ट डिक्लेयर कर रही है। आज आपकी स्टॉक एक्सचेंज किधर पहुंच गई है? जिन दिनों में हालात कशीदा थे, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे हालात बेहतर, आपकी स्टॉक एक्सचेंज ने बूस्ट किया, 10,000 पॉइंट से ऊपर गई है। आज आपके
آپ کی اکنامک انڈیکیٹرز آر امپروونگ, آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. آج سر اکنامک انڈیکیٹرز پہ بھی آتے ہیں, پہلے ان سے پوچھ لیں کہ ٹاکس کی تو آپ نے بات کر دی, اسے نگیٹ کر دیا, آپ نے کہا کہ نہیں جائیں گے ہم اس میں, اور یہ جو خبر ہے یہ خود سے بنائی گئی ہے, جیل ذرائع سے ایسا کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہمیں. ٹھیک ہے, پھر آپ احتجاج میں چلے جائیں. احتجاج کی کیا پالیسی ہے؟ آپ 26 نومبر کے بعد 6 مہینے ہونے کو ہیں, آپ کی جانب سے کوئی احتجاج نہیں کیا گیا, کوئی موبلائزیشن نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے دعوے بڑے کیے گئے, میٹنگز بڑی کی گئیں, کھانے بڑے اڑائے گئے, لیکن پریکٹیکل دیکھیں تو عمران خان صاحب ابھی تک اندر ہیں. نہ ہی آپ کے کیسوں میں پیش رفت ہو رہی ہے, نہ ہی آپ سڑک پہ آ رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں ہوں گا, پہلے میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں. مریم نواز کی اگر آپ زبان اٹھا کے دیکھ لیں, جو غلیظ زبان پاکستان کی سیاست میں یہ خاتون استعمال کی, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. میں موبائل انٹرنیٹ نہیں اور میں چلاتا ان کے لیے تاکہ یہ سنتے کہ مریم نواز کی کیا زبان تھی. نمبر سیکنڈ, نواز شریف جب لندن گیا, بگوڑا ہوا, وہاں سے جب یہ انقلابی بنا, فوج کے خلاف کیا زہر اگل رہا تھا, نام لے کے سٹنگ آرمی چیف کے تو یہ تقریریں کر رہا تھا. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں گالیاں دیتے ہیں, جب آن سروس ہوتے ہیں پاؤں پڑے ہوتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کا فوج کے حوالے سے بڑا ہی واضح موقف ہے, فوج بھی میرا ہے, ملک بھی میری ہے. ہاں جہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہم کرتے ہیں اصلاحی بات. اور رہی بات احتجاج کی, دیکھیں پورا پنجاب اس ٹائم آپ جگہ جگہ پہ ہمارے ریلیز دیکھ رہے ہیں, جگہ پہ ہمارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں ہمارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اسی طرح سندھ کراچی میں, بلوچستان کے مختلف اضلاع میں. یہی موبلائزیشن ہوتی ہے, یہی چیزیں ہوتی ہے. دیکھیں آپ کتنا افیکٹ ڈالا اس موومنٹ نے, کیا کچھ ہوا, کتنا پریشر بنا حکومت پہ؟ دیکھیں اگر پریشر نہ ہوتا تو یہ گولیاں نہ چلاتی 26 نومبر کو. 26 نومبر کی بات کی بات ہو رہی ہے, پوسٹ 26 نومبر بات ہو رہی ہے. ہمارے 12,000 کارکنان, ابھی تک ہمارے 75 کارکنان جیلوں کے اندر ہیں. یہ آپ کو کوئی مذاق لگتا ہے کہ جب آپ کو تو 12,000 انگیج انہوں نے یہاں تک کیا ہوا ہے کہ آپ ملاقاتوں پہ لڑ رہے ہیں سر. دیکھیں یہی تو ہمارے اس ملک میں لڑائی ہے کہ اس ملک میں نہ رول آف لا. ایک طرف نواز شریف جب جیل میں تھا, عمران خان کو کیا نکالیں گے آپ؟ بات سنیں, نواز شریف نہاریہ کھا رہا تھا, 50 بندوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھی, اور وہاں پہ جیل جو تھا وہ اس کے لیے ایک عالیشان محل بنا ہوا تھا. دوسری طرف یہ نواز شریف اور شہباز شریف کی مثالیں دیتے, ان کا ماضی NRO سے بھرا پڑا ہے. 28 دن کی جیل نہیں کاٹ سکتے. مشرف کے ٹائم پہ جدہ بھاگ گئے. ہمارے دور حکومت میں جب جیل گیا پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گیا, 150 تو اس کو بیماریاں لاحق ہو گئی تھی. دیکھیں عمران خان ڈٹا ہوا ہے. اگر عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ کب کا کر چکا ہوتا, لیکن عمران خان اپنے اصولوں کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. ہماری پالیٹکس ان کے خلاف ہے, ہماری جدوجہد ان کے خلاف ہے. یہ آ کے جی معیشت کی باتیں کرتے ہیں, جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا, جنہوں نے لندن میں اپارٹمنٹس بنائے, اور اس کی وہ اٹھا کے دیکھنے سٹیٹمنٹ مریم نواز کی کہ جی لندن تو کیا, میرے تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ ادھر جو سر محل بنی ہوئے ہیں, یہ اس کی کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں؟ لندن میں جو فلیٹس ہیں یہ کہاں سے نکل آئے؟ یہ چوری کا پیسہ تھا. یہ ایک سرمایہ دار طبقہ ہے جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے. ان سے قوم تنگ ہے. آپ نے بات کی کہ نواز شریف نے اس تمام معاملے میں فوج کے خلاف بات کی ہے, از اٹ کریکٹ؟ کس چیز میں؟ یہ جو جنگی جو ابھی ماحول میں اس کے اوپر میں ابھی نہیں. جی رمیش صاحب, اس میں جو پی ٹی آئی ہے وہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو اس تمام معاملے میں شریف خاندان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا اور مودی کے خلاف نہیں آیا, تو سر ایسا کیوں ہے؟ اور ذاتی تعلقات, کاروباری تعلقات نہیں کر سکتے, رمیش صاحب سوال ہی سے نہ پوچھ لیتے کریں. ہیں. جی رمیش صاحب. جی بات یہ ہے کہ اب وہ میں ان کی باتوں کا کیا جواب دوں جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, نہ اس کی کوئی سمجھ ہے نہ بوجھ ہے. اس ملک کے وزیر اعظم کا نام ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب. ان کا بیان بڑا کلیئر تھا. قومی سلامتی کمیٹی میں میاں نواز شریف صاحب کو بلایا گیا, وہ وہاں پہ گئے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. یہ اس وقت جتنی ہو رہی تھی بات چیت اس سارے کو لیڈ کر رہے تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب. وہ اس پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم ہے. تو یہ کہنا فلاں نہیں بولا ڈنکا نہیں بولا, سرٹنلی ایک جب کام ہو رہا ہے, ایک پالیسی کی کار, یہ تو پالیسی کس کی ہے؟ پالیسی جماعت کی, ہماری حکومت کی. اس وقت ہماری جماعت کی اس وقت حکومت ہے. میں ایسی باتوں کو کیا جواب دوں؟ نمبر 1. نمبر 2, میں نے آپ سے پہلے کہا جو انہوں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائی, ان سے یہ پوچھے نا کہ آج یہ پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہو رہے ہیں. جب یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر رہے تھے,
جب یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بل پھاڑنے کی باتیں کرتے ہیں، جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے پیسہ بینکنگ چینل سے مت بھجوائیں، ہنڈی کے ذریعے بھجوائیں، جب یہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے تھے کہ اس ملک کو پیسہ مت دے، کیا اس ملک کے خیر خواہ تھے یا اس ملک کے، میں وہ لفظ یوز نہیں کرتا جس طرح کی لینگویج یہ یوز کرتے ہیں جو یہ الفاظ کا چناؤ یہ کرتے ہیں، ہمارے لیڈر نے ہماری تربیت ایسی نہیں کی. بٹ میں یہ کہتا ہوں خدا را ابھی بھی ہمارا دشمن بہت تیز ہے، کیونکہ پچھلے 15 دن سے ہم اس دشمن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر کو میں ایسی بات کروں جس سے بات کسی اور طرف چلی جائے. ہمارا ابھی بھی جنگ ٹلی نہیں ہے، ابھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. وی ہیو ٹو بی یونائٹڈ. اور ہمیں جس طرح پچھلے چند دنوں میں ہم نے ایک قوم بن کے بڑا اسٹرانگ میسج دیا. دیکھیں پچھلے 1.5 سال سے جس طرح کی کیمپین رچائی گئی، کیا مقصد تھا؟ مقصد فوج کو ڈیسٹیبلائز کرنا تھا، فوج کے اندر اندرونی اتنا کمزور کرنا تھا. یہ نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یونیفائڈ رسپانس ہونا چاہیے. دونوں سیاسی جماعتیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں، ان کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. پاکستان کے اندر سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا تبھی بیرونی دشمن کو کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا کہ وہ ہم پر وار کر سکے. قوم متحد ہوگی، جس طرح سے ہم نے ابھی متحد ہو کر دشمن کا سامنا کیا ہے، آگے بھی ایسا ہی کرنا اگر کوئی مس ایڈونچر بھارت کی جانب سے خدا نخواستہ کیا جاتا ہے. پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ. نیئر حسین بخاری ہمیں جوائن کریں گے اس کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے نیئر حسین بخاری صاحب نے. بہت شکریہ بخاری صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ایک ایسا موقع جب ہم نے بھارت کو بڑا مزیدار جواب دیا، یہ جنگ جیتی، اس میں ایک اور اپورچونٹی کریٹ ہوئی ہے کہ سیاسی خلفشار جو ملک میں بڑھا ہوا ہے اس کو کم کیا جائے. شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی پیشکش بھی کی اور پھر اب خبر آ رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی بیک ڈور مذاکرات بھی کرے. ڈو یو تھنک کوئی سبسٹینشل چیز سامنے آئے گی؟ دیکھیے جی، ہم تو پازیٹیو ایسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہیں، اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ایک ایسی سچویشن تھی جہاں پہ اتحاد کی اشد ضرورت تھی اور یکجہتی کی اشد ضرورت تھی، اور قوم اس پہ یکجا بھی تھی اگینسٹ انڈین اگریشن. تو یہ ہمیشہ سے پاکستانی قوم کا یہ امتیاز رہا کہ وہ ایسے لمحات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی قسم کے کرائسس بھی ہوں. تو پولیٹیکل ڈائلاگ پہ تو پہلے بھی ان کو آفر ہوتی رہی، بات ہوتی رہی، لیکن سم ہاؤ وہ الٹیمیٹ پایہ تکمیل نہ ہو سکے یا کوئی نتائج نہ نکل سکے. اور اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا آفر جو پرائم منسٹر صاحب کیا کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ایشوز دنیا میں ریزالو بھی ڈائلاگ کے ذریعے ہوتے ہیں. تنازعات دنیا میں پولیٹیکل فورسز کے ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں، ملکوں کے ہوں، وہ گفت و شنید سے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یوکرین اور رشیا کے ٹاک شروع ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں جو ہمارا جو اتنی نیوکلیر پاورز جو تھیں وہ ایٹ دی برنک آف وار تھیں، بلکہ آلریڈی وار تھی لیکن نیوکلیر وار کے بڑے قریب تھی. تو انٹرونشن ہوئی انٹرنیشنل فورسز کی، انٹرنیشنل پلیئرز کی، تو پھر بات چیت کے ذریعے تو اس کو کول ڈاؤن ہوا اور یہ ایکنالج کیا گیا کہ جو ایشوز ہیں انکلوڈنگ کشمیر ایشو یہ بیٹھ کے طے کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز ود ان کنٹری جو ہیں، جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ ڈفرینسز تو رہیں گے، لیکن جو پچھلے 1.5-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ایٹیچیوڈ اپوزیشن کا، کم از کم اس میں کوئی پازیٹیو اپوزیشن وہ کریں گے تو ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا، ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور پارلیمان کے لیے بھی بہتر ہوگا. تھنک کہ اس میں پیپلز پارٹی کوئی انٹروین کرے گی اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی، چاہے وہ ڈائلاگ کی بات ہو مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کے، تو پیپلز پارٹی بھی اس میں کوئی اپنا کردار ادا کرے گی؟ پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ڈائلاگ کے لیے کردار ادا کیا ہے. چیئرمین بلاول نے کچھ عرصہ پہلے بالکل کہا تھا کہ اگر یہ پولیٹیکل فورسز سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کردار ادا کرے تو بالکل کرنے کو تیار ہے. ہم پارلیمان میں ہیں، پہلے اسپیکر کی سربراہی میں مذاکرات ہوتے رہے، پھر یکا یک وہ، لیکن یہ کہ ابھی بہت زیادہ ضروری ہے سی بی ایم کی، کیونکہ ابھی وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ کس ٹائم یہ ڈائلاگ سے پی ٹی آئی والے وڈرا کر جائیں اور کب ان کا سٹرنگ کھینچا جائے اور وہ وڈرا کر جائیں.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا اس کو اس ڈیفیشنسی کو تو ختم ہونا چاہیے تاکہ ایک اعتماد کی فضا بحال ہو اور گفت و شنید ہو سکے. اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی. ہم اپنے بدترین مخالفین کے ساتھ جو ہمارے خلاف 77 سے تھے ان کے ساتھ بھی ہم ڈائلاگ کرتے رہے. آپ کے سامنے ہے پولیٹیکل ہسٹری پاکستان کی. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کو جب ٹاپل کیا گیا, جو فورسز ہمارے خلاف تھی الٹیمیٹلی 82 83 میں ہمارے ساتھ تھی. تو ہم تو ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایشوز کو ریزالو بھی آپ ڈائلاگ کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور اگر ان دونوں فورسز نے جو گورنمنٹ اور اپوزیشن میں اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کردار ادا کرے تو میری قیادت بالکل ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے اور ڈائلاگ کے ذریعے ایشوز کو ریزالو کرنے میں یقین رکھتی ہے. یہ جو آپ نے بات کی اعتماد کی فضا جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے, یہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے. آپ ساری جماعتوں کے ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, آل پارٹیز کانفرنس کی بات کر رہے ہیں, ملک کی جوائنٹ کوئی اسٹریٹجی پولیٹیکل فورسز بنائے, ڈیفنس اسٹریٹجی ہو. ظاہری بات ہے اس تمام چیزوں پہ جب بات ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, تو عمران خان صاحب کو پے رول پہ رہا کرنے کی بھی بات کی جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا جسٹر ہوگا, اس سے اعتماد کی فضا بحال ہوگی اگر عمران خان صاحب کو باہر نکال کے تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر آئیں, اور اس سے پھر بھارت کو بھی ایک بڑا واضح پیغام جائے گا؟ یہ تو کسی ایک جماعت کی خواہش تو ہو سکتی ہے. وہ پہلے عمران خان کا ماضی کا کنڈکٹ دیکھ لیں. جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ اے پی سی میں بیٹھتے تھے یا جو نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی ان میں بیٹھتے تھے. آج ان کے جو کولیگز ہیں یا ان کو فالورز ہیں وہ ہائی کورٹ میں ریٹس بھی فائل کرتے ہیں, کہتے ہیں جی پیرول پہ رہا کرو کہ اڈیالہ جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہے. بٹ دس از اے اسٹوپڈ آرگومنٹ. جیل میں اور انمیٹس بھی ہیں. عمران خان کی جماعت پارلیمنٹ میں موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ وہ جگہ ہے, کہتے ہیں کہ ویئر ول آف دا پیپل ریزائڈس. تو عوام کے منتخب نمائندے موجود ہیں, پارلیمان کے اندر جو فورسز موجود ہیں بیٹھ کے بات کریں. عمران خان خود انڈر دی پاکستانی لاء وہ تو نہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر سکتے ہیں, نہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتے ہیں کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہے اور ان کی کنوکشن کی ابھی سسپینشن بھی نہیں ہوئی وہ 190 ملین والے کیس میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مطالبہ کرنا کہ پیرول پہ رہا ہوں اور یہ ایک جواز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک جگہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کل بھی کیس لگا ہوا تھا غالباً, وہ لطیف کھوسا اور ادرس, انہوں نے کہا کہ جناب ان کو پیرول پہ رہا کر دیا. پیرول بھی گورنمنٹ کی جو تو عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب بیٹھے تھے, پیپلز پارٹی بھی تھی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ اے پی ایس کا تو چلے انٹرنلی ہوا تھا, اب تو یہ بھارت سے ہمیں بیرونی جنگ کا خدشہ ہے. تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ تمام لوگ ساتھ ہونے چاہیے. دیکھیں اے پی ایس کی جب ہوئی تھی تو اس وقت پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, تو اس وقت عمران خان پارلیمنٹ میں تھے, میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے, پیپلز پارٹی کی قیادت پارلیمان میں تھی. آج بھی جو لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہیں یہ بیٹھ کے بات کر لیں. یہ پری ریکوزٹ کیوں ہو کہ عمران خان کو باہر لاؤ؟ بھئی عمران خان کنوکٹڈ آدمی ہے, اس پہ کرپشن کے کیسز ہیں, کرپشن کے کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے, اور کرپشن کے اور بہت سارے مقدمات بھی ان کے زیر تجویز ہیں. تو فیس کریں اپنے ٹرائل کو. وہ اپنے دور حکومت میں اپنے مخالفین سے کیا برتاؤ کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایکسکیوز بنا کے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کریں. یو آر ویری سیزنڈ پولیٹیشین, آپ بڑے متحرک ہیں سیاست میں, بڑے عرصے سے سیاست کریں ہیں. پاکستان میں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے خلاف جو مقدمات بنائے جاتے ہیں, خصوصاً زرداری صاحب کے خلاف بھی بنائے گئے, نواز شریف کے خلاف بھی بنائے گئے, تو ان کی بھی تو ایک ہسٹری ہے. نوئنگ دیٹ, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے اب باہر نکلنا چاہیے ایک بہت اچھے وے میں؟ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا, جس طرح سے فوج کے اوور آل کنڈکٹ کی بات کی جا رہی ہے, اس کو برقرار رہنا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ ان تمام معاملات کا حل کا وقت آ گیا, and once for all we should settle them? دیکھیں جی, ہمارے خلاف مقدمات ہوتے رہے تھے, ہم نے تو کورٹس میں ان کو فیس کیا, اور ہماری
ریلیف جو بھی ملی کورٹ سے ذریعے ملی. ابھی عمران خان کورٹس کو فیس کریں اور عمران خان کا اپنا کنڈکٹ دیکھیں. ایک سٹیج میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, کہتے ہیں نہیں کرتے. ایک سٹیج میں کہتے ہیں گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں پھر نہیں کرتے. کبھی اجازت دیتے ہیں اچکزئی صاحب کو, کبھی وڈرا کر لیتے ہیں. کبھی علی گور کو کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کرو, پھر وہ وڈرا کر لیتے ہیں. تو ان کا جو کنڈکٹ ہے اس میں وہ جو کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. تو میں اور پھر جو کرٹیسزم ان کا آرم فورسز کے خلاف تھا, اور جو ان کا 9 مئی کا کنڈکٹ تھا آرم فورسز کے حوالے سے, آپ اس کو بھی دیکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اپنے اختلافات ضرور ہوتے ہیں, لیکن جو ملک کے ادارے ہیں ان کے اداروں کو ہدف تنقید نہیں بنایا جاتا. اور بالخصوص پاکستان ایک سیکورٹی سچویشن میں ہے. ہمارا ایسٹرن بارڈر دیکھ رہے آپ, ہمارا ویسٹرن بارڈر دیکھ رہے. اس صورتحال میں آرم فورسز ہی وہ ادارہ ہے جو آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے. تو آپس کے اختلافات میرے اور میری جماعت کے عمران خان سے ہو سکتے ہیں, عمران خان کے نون کے ساتھ ہو سکتے ہیں, JUI کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو یہ سیاسی معاملات ہیں اور انہیں ہم سیاسی طریقے سے حل کریں. لیکن عمران خان کا اپنا کنڈکٹ, پریویس کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے. اور بالخصوص ابھی جو ایک کنوکٹڈ ہے اس کی جماعت تو جو انہوں نے, اور پھر وہ بھی ایک کنٹروورسی, کبھی وہ سنی اتحاد کونسل کی طرف جاتے ہیں, کبھی وہ PTI کی طرف جاتے ہیں. دیز آر دی کنٹروورسیز. یہ اپنی ٹیم کو اختیار دیں. چیئرمین ان کا ایک جو ECP میں الیکٹڈ چیئرمین ہے اس کو اختیار دیں, بیٹھ کے بات کریں. اگر یہ گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو گائیڈنس لیں اپنی لیڈرشپ سے, اگر اس کو لیڈرشپ سمجھتے ہیں تو. یہ بخاری صاحب ایسا کیوں ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا, نواز شریف ہمیں بالکل سائلنٹ نظر آئے. نواز شریف سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سٹیٹمنٹس ہیں, کیونکہ ایک بڑا بیان ان کی جانب سے دیا جائے گا, تو کوئی ایسا بیان خصوصاً مودی سرکار کے خلاف واضح طور پر نہیں آیا. ڈو یو تھنک کہ شریف خاندان کو اس پر کھل کر بولنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی, بعض وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, لیکن ان کی جماعت کی گورنمنٹ ہے, اور ان کی جماعت کی پرفارمنس ان کی گورنمنٹ کے ذریعے آپ دیکھ لیں. شہباز شریف صاحب انہی کی جماعت کے ہیں, انہی کے نومنی ہیں, پرائم منسٹر ہیں. تو جو موقف پرائم منسٹر کا تھا اوبویسلی ان کی جماعت کا تھا. ابھی میاں صاحب نے اگر بات نہیں کی یا کی, اس کے تو جواب میاں صاحب خود دے سکتے ہیں یا ان کی جماعت کے لوگ دے سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ نون آج گورنمنٹ میں ہے, ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں, ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں, لیکن ان کی پرفارمنس قوم کے سامنے ہے میاں شہباز شریف صاحب کی. اور اوبویسلی وہ بالکل مشاورت کرتے ہیں اپنے لیڈر سے, ان کے بڑے بھائی بھی ہیں, ان کے لیڈر بھی ہیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ نون کی جو پرفارمنس رہی ہے اس پچھلے عرصے میں, جو ہندوستان کے ساتھ ایشو تھا ہمارا, یہ جنگ کا ماحول تھا, یہ جنگ ہو گئی تھی, اس پہ تو بڑے واضح نون کا موقع بھی سامنے ہے. سر, یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں PTI کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ پاتے ہیں کہ یہ مثبت کردار ادا کیا ہے, خصوصاً سوشل میڈیا کی اگر بات کریں؟ دیکھیں جی, سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں حقائق کے مطابق نہیں ہوتی, اور اسی لیے پیکا کا لاء بھی لایا گیا کہ فریولس قسم کی, فالس قسم کی ایکوزیشن یا اس قسم کی خبریت. ویسے ان کے جو لیڈر آف اپوزیشن کے بیانات تھے, اوبویسلی انہوں نے یکجہتی کا اظہار تو کیا, لیکن پھر بھی انہوں نے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا. حالانکہ گورنمنٹ کی پرفارمنس, آرم فورسز کی پرفارمنس, اوور آل قوم کی پرفارمنس بڑی شاندار تھی. اور یہ آپ دیکھیں کہ جس انداز سے ہندوستان نے رات کی تاریکی میں یہ حملہ کیا, ایک جواز بنایا, اور جو فالس ایک انسیڈنٹ کریٹ کر کے آکوپائڈ کشمیر میں تو ایک جواز بنایا, لیکن اس کو بڑا ہماری فورسز نے بڑا منہ توڑ جواب دیا. اور کریڈٹ جاتا ہے ہماری آرم فورسز کو, ان کی قیادت کو, آرمی چیف کو, ایئر چیف کو, نیول چیف کو جاتا ہے, اور پھر گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے وہ اسٹریٹجی بالکل اڈاپٹ کی جو ان کو سجیسٹ کی, اور گو ہیڈ کا سگنل دیا. سر, 9 مئی کی بات ہوتی ہے, اکثر 9 مئی کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے, اس سے بڑھ کے اب 10 مئی ہو گیا, اور 10 مئی میں ایک قومی نیریٹو ہمارے سامنے آیا, ہم نے شکست دی. تو ڈو یو تھنک کہ اب ہمیں 9 مئی سے نکل جانا چاہیے اور 10 مئی والی جو بات ہے اس کو لے کر آگے چلنا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے؟ یہ 9 مئی جو بار بار کیا جاتا ہے,
اس سے اب ہم نکل آئیں گے؟ لیکن نو موقع ایشو جو ہے نا وہ سب جوڈس ہے ابھی. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. 10 مئی کی جو اچیومنٹ ہے اوبیسلی یہ آپ کی اچیومنٹ ہے، لیکن اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. ہم ٹرسٹ اس کو ہندو بنیوں کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل فورسز کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. آج بھی آپ نے دیکھا جو کل اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ سیز فائر 18 تک ہے، لیکن ہمیں بڑا کیئرفلی سچویشن کو واچ کرنی چاہیے، ہماری آرم فورسز کو، ہماری قیادت کو، اور ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے. اور ہم اس پہ خالی مطمئن نہ ہوں کہ جی ہم نے 10 مئی کو بڑا اچیو کر لیا تو، لیکن ہماری سچویشن ایسی ہے کہ جو پچھلے 76-77 ایئرز سے ہماری ہاسٹیلٹیز ہیں. انڈیا کا اگریشن بھی ہوتا رہا، ہم اس کو رسپونڈ بھی کرتے رہے، تو ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے. یہی ہمارے انٹرسٹ میں، یہی ہمارے مفاد میں ہے. سر ڈو یو تھنک، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کشمیر کے ایشو پہ بات نہیں کریں گے، ٹیررزم پہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی جو ٹویٹ کی تھی واضح تھی کہ بھارت اور پاکستان دونوں کشمیر کے ایشو پر بات کریں. تو اب جب ٹاکس ہوں گی تو اس میں اگر کشمیر کے ایشو پر بات نہ ہوئی، صرف ٹیررزم پہ بات ہوئی، تو پاکستان کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں جی، ہمارا جو ایشو ہے جو بھارت کے ساتھ، وہ بیسک ایشو ہمارا کشمیر کا ہے. اگر وہ ریزالو نہیں ہوتا تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مخاصمت تو رہے گی ان کی ہمارے ساتھ اور ہماری ان کے ساتھ. بیسک ایشو ہی ہمارا کشمیر کا ہے. تو اگر وہ ریزالو نہیں ہوتا، اور اس کشمیر ایشو پہ بھی میں بتا دوں آپ کو، یہ ہندوستان کی یہ عادت ہے کہ 1947-48 میں بھی جنگ کا آغاز انہوں نے کیا. جب ان کو رسپانس ملا تو جواہر لال نہرو بھاگا بھاگا یونائٹڈ نیشن گیا، اور سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن 48 کے ادھر پڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی شرارت انہوں نے کی، اور جب ان کو منہ کی کھانی پڑی تو پھر انہوں نے اپروچمنٹ شروع کی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی کوشش ہے، اور کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا کہ کشمیر ایشو پہ اس پہ بات ہونی چاہیے. پاکستان کو ہوشیار رہنا ہے. بھارت کی جانب سے کوئی بھی مس ایڈوینچر کیا جا سکتا ہے، خصوصاً بھارت کی جانب سے جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے. پاکستانی سیاستدان اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں جیت کا جشن ضرور منانا چاہیے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے، جو کہ پیش رفت ابھی عالمی منظرنامے پر ہمیں نظر آ رہی ہے. جیو پولیٹکس کی خصوصاً بات کی جائے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے